अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर मुनीर साहब, पीरज़ादा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप साबिक़ सदर बहावलपुर बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आप साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर रह चुके हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप सर तशरीफ़ मोहब्बत सर। अल्लाह खुश रखे। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? तालीमी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल हाई स्कूल, फिर अब्बासिया हाई स्कूल और ऐसी कॉलेज से ग्रेजुएट किया, और LLB मैंने कराची से किया, SM लॉ कॉलेज से। ठीक। और 98 से मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? मेरा शौक़ तो नहीं था, लेकिन ये है कि बुज़ुर्ग की ख्वाहिश थी, और 4 नस्लों से मेरे ख़ानदान के सब लोग यहीं इसी पेशे से मुंसलिक हैं। तो बाबा जब वालिद साहब बुज़ुर्ग चचा जजेस के ओहदे पे चले गए, तो उसके बाद फिर पीछे संभालना पड़ा मुझे, तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा। LLB करने के बाद भी मुझे आना पड़ा। ठीक। एज ए सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं? सिर्फ नौजवानों के लिए तो ये मशवरा है कि सबसे पहले वो अदालत का एहतराम लाजिम है, सीट का एहतराम करना लाजिम है। जो जूनियर वकील सीट का एहतराम नहीं करता, वो कभी अच्छा वकील नहीं बन सकता, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त मैक्सिमम टाइम जो है अदालत में गुजारते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम अपने घर में। तो वहाँ पे रह के वो उस इदारे के लिए अगर हम मुखलिस नहीं होंगे, उसका एहतराम नहीं कराएंगे या करेंगे, तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें अगर वकील चाहे तो उसके पास जो लोग आते हैं वो उनको गाइडलाइन दे सकता है, उनको माशरे का अच्छा फ़र्द बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वकील ही जानता है कि कानून में किस जुर्म या किस गैर इखलाकी हरकत की क्या सज़ा है, उसके आइंदा आने वाले इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो वो अगर यही शऊर आम आदमी को प्रोवाइड करेगा, उसको शिफ्ट करेगा, तो मेरा ख्याल है माशरे में अच्छे लोग पैदा हो सकेंगे। ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसा देखते हैं? अच्छा होना चाहिए। बदकिस्मती से ये है कि कुछ अरसे से बार में सियासी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से वकला हज़रात बजाय कि वेलफेयर ऑफ बार की बजाय, रूल ऑफ लॉ की बजाय सियासी पार्टीज़ के एजेंडे पे काम करते हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे अदलिया के इदारे के लिए वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैं 2003 में सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया था, और उस वक्त तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो लास्ट टाइम दिया था उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं बने थे। तो ये 3-4 स्टेप हैं, इसमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ से, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद 3-4 मरहल होते हैं, फिर जाके कहीं पे आपको 3-4 दफ़ा इंटरव्यू देने के बाद लाइसेंस मिलता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने का क्या तरीक़ाकार है? वो तो आइन में वाज़ेह है कि जो शख्स पाकिस्तानी हो, हाई कोर्ट का जज, और 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो, तो वो बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिलसिला के हाई कोर्ट के सीनियर जजेस या रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको अपग्रेड किया जाता है। तो यही है तरीक़ाकार जो मुरव्वजा चला आ रहा है। ठीक।
سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طرح کے کیس جاتے ہیں؟ وہ ہائی کورٹ سے جو ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کیسز اپیلوں کی صورت میں، کریمنل، سول اور سروس ٹریبونل کے فیصلے جو ہیں ان کے خلاف اپیلیں وہاں پہ جاتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن پیٹیشن 184(3) کے تحت ڈائریکٹ بھی وہاں پہ جس طرح ہائی کورٹ میں 199 کے تحت ہم لوگ ریٹ پیٹیشن فائل کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن پیٹیشن وہاں پہ دائر ہو سکتی ہے 184(3) کے تحت۔ ٹھیک۔ تو وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور اس کے فیصلے ہماری پوری کورٹس پہ، عوام پہ بائنڈنگ ہے، اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تنقید اپنی جگہ پہ فیصلوں پہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ واحد ہمارا ادارہ ہے جو عدلیہ اور افواج، یہ دو ادارے بچ گئے ہیں جو کہ اگر آپ اسے کچھ بھی ان میں خامیاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی ادارے سے بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ خواہش، ہماری پسند ناپسند، سیاسی ہماری وابستگی، اس کو علیحدہ چھوڑ کے حقیقت یہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اٹارنی جنرل کے کیا فرائض ہیں؟ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وفاق کو، وفاق کے مقدمات کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے مین۔ عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ہم سب کا رول ہے، وکلا کا، خاص کر وکلا بھی مجبور ہوتے ہیں پروفیشنلی، ان کو کلائنٹ کی وجہ سے بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، فیسز نہیں ملتی، کچھ ایڈجسٹمنٹ لیتے رہتے ہیں، کچھ سٹرائکس آ جاتی ہیں سیاسی طور پہ کچھ، اور بعض اوقات پروسیس اتنا اوکھا ہے، اتنا مشکل ہے کہ اس کو اگر ایک جج، بہاولپور میں اگر 27 جج ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اور روز کا ایک فیصلہ کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے میں کتنے فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں 5 ججز ہیں، تو 5 ججز اگر ایک فیصلہ بھی پرانے اولڈ کیس کا کریں تو 20 دن کا بھی اکاؤنٹ کریں تو 20 دن میں 120 کیسز جو ہیں وہ 100 کیسز ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں وکلا کا بھی ہے، اس میں بہت سارے وجوہات ہیں جس کو شاید میں ڈسکلوز نہ کر سکوں۔ ٹھیک۔ سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم سب ان کے چہیتے پیارے ہوتے ہیں اور سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ الیکشن کے بعد تو پھر اگلے الیکشن میں ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے، نئے کینڈیڈیٹ سے ملاقات ہوتی ہے۔ باقی جنرلی کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ ہاں، وفاق کے لیول پہ وہ وکلا کے لیے، رول آف لاء کے لیے احسن بن صاحب نے پیٹیشنز بھی دائر کی، اسی طرح اور اس سے پہلے آسمہ جہانگیر صاحبہ، باقی احباب جو کہ صدور بنے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار لوکل لیول پہ تو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تو وفاق کی حد تک بڑے لیول پہ جو ہے ملک کے مفاد کے لیے کہیں پہ کوئی اگر دیکھتے ہیں کہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ انوالو ہوتے ہیں، ادروائز وہ وکلا کے لیے نہیں، جوڈیشری کے لیے اور لا کے رول آف لاء کے لیے کام۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ بس ہر آدمی، چاہے وکیل ہے چاہے جج ہے، ایمانداری سے اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہے۔ اگر میں روز کے 10 کیس نہیں کر سکتا تو 2 کر سکتا ہوں، تو مجھے 2 ہی کرنے چاہیے۔ یہاں پہ کچھ وکلا جو ہیں 3-4 قسم کی کیٹیگری ہیں کہ جن کے پاس رش آف ورک بہت ہے، لیکن وہ کورٹس میں پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے کیسز ارجنٹ ہوتے ہیں۔ جونیئرز کو کیسز نہیں دیتے، جونیئرز دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ انہیں پیسے نہیں ملتے۔ شارٹ کٹ کے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ جی جو 40 سال پرانا وکیل ہے، پریکٹس کر رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میں آج آیا ہوں تو میرے پاس کالی سیٹی ہو۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کا ہے، محنت کرنے کا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے، کام بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، پروموشن بھی ہوتی ہے آپ کی، اور آپ جج بھی بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوان ہیں ایسے جنہوں نے محنت کی ہے، جسٹس فاروق محمود صاحب کے بیٹے خرم محمود صاحب، وہ اس وقت کنفرم جج ہیں، احمد عظیم ارشد صاحب، اسی طرح بہت سارے لوگ پہلے بھی جج ہوئے نوجوانوں میں سے، لیکن یہ ہے کہ کوئی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے کنفرم نہیں ہوئے۔ اور ہمارے جو سینئرز لائز میں سے بڑے نام ہیں، جسٹس منیر خان صاحب، جسٹس محمود خاکوانی صاحب اور میاں اللہ نواز صاحب، اختر شبیر صاحب، جسٹس ریاض الدین خان صاحب، یہ سارے لوگ، جسٹس سجاد سندر صاحب، یہ بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے بہاولپور کا نام روشن کیا
پاکستان بھر میں. تو یہ لوگ ہیں ہمارے لیے مثال ہیں. وہ صرف یہ بات دیکھی کہ انہوں نے نوجوانوں پہ سر پہ ہاتھ رکھا, ان کو گائیڈ کیا اور نوجوانوں نے ان کا احترام کیا. اور اب ہم بھی جو بیٹھے ہیں ان کی ہی سیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈانٹ بھی برداشت کی ان سے, لیکن وہ اچھے لوگ, بڑے لوگ, جعفر ہاشمی صاحب, اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو کہ شاید اس وقت میں نہیں کہہ سکتا, یاد نہیں ہوں گے مجھے. تو وکلا کے لیے یہی ہے کہ اپنے سینئرز کا احترام کریں, جوڈیشری کا احترام کریں, سیٹ کا احترام کریں, اپنے کام سے مخلص ہو کر محنت کر کے جب آپ کورٹ میں پیش ہوں گے تو ریلیف بھی ملے گا, پھر آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک سر, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو عمل ہے کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے سینئر قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ آئین کے مطابق ججمنٹ آ چکی ہے. سینئر جو جج ہوگا وہ جائے گا. وہ جسٹس افتخار احمد صاحب کی ججمنٹ ہے اس دور میں. تو آئین کے مطابق یہ گورنمنٹ کرتی ہے, جوڈیشری کا اپنا سسٹم ہے, اس کے تحت ہونا چاہیے. لیکن یہ ہر 2-4 سال کے بعد جب یہ فارمولہ تبدیل ہو جاتا تو اس کی وجہ سے یہ اپسیٹ سارا نظر آتا ہے آپ کو. ایک جھگڑے کا ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایشو نہ ہو تو ایشو بنایا جاتا ہے. تو یہ تعیناتی یہ بھی ایشو بنایا جاتا ہے. اگر ود کنسینٹ ایک فارمولہ طے ہو جائے ایک ججمنٹس کے تحت تو وہ بہتر ہے کہ وہ اس کے مطابق تعیناتی ہونی چاہیے, اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو سینیرٹی, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. ٹھیک سر, جب آپ صدر بار ایسوسی ایشن بہاولپور تھے تو آپ نے اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ ڈیولپمنٹ کرانے کا تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ خواجہ شریف صاحب جب چیف جسٹس تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ بہاولپور میں 2 دفعہ ہی تشریف لائے اور ان سے ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے کہ بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اس وقت کے ڈی سی صاحب, ڈی سی او صاحب ڈاکٹر رؤف صاحب تھے کہ وہ کوئی ذاتی انات کی وجہ سے نہیں کروا رہے تھے کام. خیر ان کے کہنے پہ وہ ہوا. ہماری لائبریری ڈسٹرکٹ بار کی وہ کہ گرنے کی حالت میں تھی, اس کی مرمت وہ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی بار روم میں ہی. تو وہ تشریف جب لائے اور فنڈز ہم نے کسی سے نہیں لیے. ہاں یہ ہے کہ اس دور میں وزیر اعظم پاکستان یوسف زئی گیلانی صاحب تھے, تو ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو وعدہ یاد کرایا کہ وہ بے نظیر صاحبہ محترمہ جب تشریف لائی تھی بہاولپور تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ بار روم کی ایکسٹینشن کے لیے وہ 2 کروڑ روپے کی گرانٹ دیں گے. لیکن ان کے دور میں, ہمارے دور میں تو وہ گرانٹ نہیں ملی, لیکن بعد میں 50 لاکھ روپے دیے گئے. وہ بھی ملتان میں بلا کے دیے گئے, گیلانی صاحب نے دیے اور کہا کہ یہ بھی ملتان کا حق کھینچ کے آپ جا رہے ہیں. تو ہم نے 50 لاکھ روپے دیے, حالانکہ وہ ڈائریکٹو جو جاری کروا کے ہم لوگ گئے تھے وہ 2 کروڑ روپے کا تھا. اس میں بھی ڈسکریمنیشن کی گئی بہاولپور سے. اس لیے بہاولپور کے وکلا کے اندر ملتان کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں, جس کے لیے وہ اس کو دور کرنا حکومت وقت کا کام ہے, ہمارا تو نہیں. ٹھیک, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ اب تو کافی ججز بھی آ گئے, بلڈنگز بھی بن گئی ہیں, نوجوان وکلا بہت زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں. کام تو بار کا اپنا ہی ہوتا ہے کہ اس نے, اب ہماری بعض کمزور ہو گئی ہیں, ہم سیاسی باز بن گئے ہیں. جب ہم سیاست سے ہٹ جائیں گے یا بیرونی جو قوتیں ہیں ان کے کہنے پہ نہیں چلیں گے, بار کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, تو پھر یہ مسائل بار میں رہتے ہی نہیں ہیں. جہاں تک جوڈیشری اور وکلا کے درمیان میں آپس میں بار اور بینچ کے حوالے سے تعلق کی بات ہے, تو اس میں تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ بار اگر مضبوط ہوگی تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک سر, پنجاب بار کونسل وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ سر معافی چاہتا ہوں, پنجاب بار کونسل کے ممبران منتخب ہوتے ہیں 5 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, تو پھر وہ لاہور میں زیادہ رہتے ہیں. جن کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں ان ممبران سے, وہ ان کے لیے تو کوئی اگر کام ہو تو کر لیتے ہیں, لیکن انفرادی کام کی بجائے اجتماعی کام نظر نہیں آتا. ٹھیک, اجتماعی کام نظر نہیں آتا. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ہائی کورٹ بار میں تو صرف ایک مسئلہ ہے کہ فکسیشن آف کیسز فکس نہیں ہو رہے. ارجنٹ ٹائپ
کے جو میٹرز ہیں پٹی میٹرز ہیں ریوین پیٹیشن میں، ان میں چھوٹے چھوٹے آرڈر ہونے ہیں، سالوں سال سے پڑے ہوئے ہیں انٹرم آرڈرز کے خلاف، اور اگر وہ وقت پہ فکس ہو جائیں اور سماعت ہو جائیں، ان پہ فیصلے ہو جائیں اور واپس وہ ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں تو جلدی فیصلے ہو جائیں گے. کیونکہ اس ڈیلے کے باوجود بھی ایک بات فائنل ہے کہ وحد عدلیہ ہے جہاں سے ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو ریلیف ملتا ہے اور اسے سہارا ملتا ہے. ٹھیک. ایک ہی آسا ہے. وکلا زبان کے لیے کوئی میڈیکل کی سہولت موجود ہے؟ آپ پچھلے 2-3 حکومتی جو ادوار تھے ان میں تو تھی، اب کبھی کوئی صاحب دے دیتے ہیں، کبھی کہیں نہیں دیتے. ڈسٹرکٹ بار میں ڈسپینسری تو ہے لیکن اس کے لیے جگہ مختص نہیں کی گئی، اور نہ ہی وہاں پہ میڈیسن ہوتی ہے، پرووائڈیڈ ہوتی ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں کوئی اس قسم کی میڈیسن کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہاں پہ ایک ڈسپینسر بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہوتے شاید، تو ڈسپینسر آپ کا بی پی چیک کرتا ہے، شوگر لیول چیک کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ دوائی باہر سے لے لیں. اب آپ جو سمجھے کیا ہو حالت ہوگی، اس حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہے. وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کوئی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں بحیثیت وائس پریزیڈنٹ، اچھا. یہ ہوا ہمارے اس دور میں کہ چودھری ریاض صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے جی مل کے، جو کہ آلریڈی ہم نے وکلا نے اراضی پرچیز کی تھی، وہ اس پہ آرمی نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ ان کے اپنے سیکورٹی پرپز تھے. اچھا. تو وہ ہم اس پہ کافی عرصہ لگ گیا، لیکن اس دور میں یہ ہوا کہ آلٹرنیٹ ہم نے لے لیا. اچھا. اس میں عدلیہ نے ہمیں بہت مہربانی کی، انہوں نے ہم آرمی سے، بورڈ آف ریونیو سے وہ ہمارا وہ کروا کے دیا، آلٹرنیٹ زمین ملی. اس پہ اب ہم نے 4 دیواری بنوا لی ہے اپنے اخراجات پہ. اچھا. روڈز بنوا لی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے پوزیشن وکلا صاحبان کو جو کہ ممبر ہیں جن کی فیسز ادا ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دی. ٹھیک. سر ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ اگر رول آف لا ہو تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی کے سارے مسائل ہی حل ہو جائیں، ماں سوائے آپ کے اپنے گھر کے. ٹھیک. سر یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب شعر و شاعری سن لیتے ہیں، اچھی لگتی ہے، واہ واہ کر لیتے ہیں، لیکن باقی کا دور ہے، اس لیے کہ جس پیشے سے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پریشانی لے کے اور واپس آتے ہیں تو پریشانی لے کے. بے شک جیب میں بہت پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ وقت نہیں ملتا. اسٹوڈنٹ لائف میں تو یہ سب چیزیں لگتی تھی اچھی اور چلتا بھی تھا، لیکن پریکٹیکل لائف میں اب یہ ممکن نہیں رہا. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اپنے پیشے سے مخلص ہو جائیں، اپنے کام سے مخلص ہو جائیں اور ایمانداری. پیسہ، روٹی، رزق سب اللہ کی طرف سے ہے، جو آپ کے نصیب میں ملے گا اسے کوئی نہیں کھین سکتا. کامیابی اسی میں ہے، اس دنیا میں بھی آخرت. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ والدین کی دعائیں، اساتذہ کا پیار. میں تو اتنا خوش نصیب ہوں کہ نذیر خالد صاحب ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے، تو ایک دور میری فیس تھی تو انہوں نے میری فیس بھی بھر دی تھی. اساتذہ کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں، آج بھی جہاں پہ نظر آتے ہیں تو گھٹنوں پہ ہمارا سرائکی کا وہ کلچر ہے، تو ہم اسی طرح سینئر وکلا جو ہیں وہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. باقی دیکھیں آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان سارا ہی اچھا ہے. باقی جہاں تک جا سکے ہیں پاکستان کے ایک ایک کونے تک ایک دفعہ گیا ہوں، چاہے اسٹوڈنٹ لائف میں چاہے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، لیکن دوبارہ نہیں گیا کیونکہ اپنے پیشے میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. وہ ہاں اس حوالے سے جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لاہور میں فلاں جگہ کہاں، تو میں نہیں بتا سکوں گا. یہ بتا سکتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن، ویگن سٹینڈ، کورٹ روم اور واپس داتا دربار، یہ چیزیں ہیں. باقی اس کے بعد نہیں گھومے پھرے. ٹھیک. بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور میرا شہر ہے، میری پیدائش ہے، میں نے یہیں پہ مٹی میں جانا ہے، وہ اللہ کو پتہ، اور اس سے محبت ہے، اس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ ظلم ہوا کہ جب پاکستان کے ساتھ مرجر ہوا تو اس کا معاہدہ ہوا، اس کو علیحدہ اسٹیٹ
تھی، اس کی علیحدہ اسمبلی تھی، لیکن یہ 1 یونٹ کے بعد جب یہ 1 یونٹ ٹوٹا تو اس کو علیحدہ صوبائی حیثیت بحال ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ تمام سیاسی پارٹیز چاہے کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کو ایک سلوگن بنایا ہوا ہے الیکشن کے لیے۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے ہیں، ووٹ دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ووٹ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں شور مچاتے ہیں، اور جو یہاں سے منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ پھر بہاولپور کے لیے بڑے ادارے میں بڑی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب کی حکومت زیادہ بہتر ہے بجائے چھوٹے علاقے کی حکومت، تو اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ چیمہ صاحب نے کی، فاروق اعظم صاحب نے بھی کی، نون لیگ نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی آخری دور میں یہی کوشش کی، لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوا۔ تو اس کی علیحدہ حیثیت بحال ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہاں کا جو ریونیو جاتا ہے باہر، وہ یہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوگا۔ یہاں پہ کوئی فیکٹریز نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی انکم ہو سکے، کہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ معاشی ملازمت یہاں پہ ہر ادارے میں آپ دیکھ لیں کہ ڈومیسائل کہاں سے آتے ہیں اور کہاں کے لوگ آ کے یہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ بہاولپور کا تو آدمی شاید اپوائنٹ نہیں ہوتا، کم ہی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ مختلف اداروں میں نام کسی کا نہیں لیتا، تو باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ اپوائنٹمنٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اگر باہر اپوائنٹمنٹ کی ہوتی ہو تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک سر، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ بھنڈی قیمہ، کریلے گوشت قیمہ، دیسی کھانے۔ باہر کے کھانے سے کوشش کرتا ہوں، مجبوری میں کھانا بھی پڑتا ہے۔ ٹھیک سر، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ میرے دادا کے دادا پہلے وکیل بہاولپور اسٹیٹ میں، اور میاں اللہ نواز صاحب کے دادا۔ اس کے بعد میرے دادا کے چچا پیرزادہ عطا محمد، وہ ملتان میں انہوں نے وکالت کی، اچھا۔ اور میرے دادا یہاں پہ وکیل تھے اور ایڈوکیٹ جنرل مغربی پاکستان رہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر اینڈ مظفر گڑھ رہے، اور اب بھی بار روم میں ان کی تصویر ہائی کورٹ میں آوائزہ ہیں، ڈسٹرکٹ بار میں بھی۔ تو میاں اللہ نواز صاحب، راجہ مختار صاحب، مسعود خان سینیٹر صاحب ان کے شاگرد رہے، اور وکالت میں اچھا نام تھا ان کی ہی وجہ سے ہم لوگ اس وکالت میں۔ میرے ایک چچا وکیل، والد صاحب وکیل، دوسرے چچا وکیل جو کہ اور چچا ایک میرے وہ دہشت گردی کورٹ میں جنرل ضیاء صاحب نے جو بنائی تھی اس میں وہ جج رہے، اس کے بعد چیئرمین سروس ٹریبونل رہے، اور اسی طرح میرے 2 بھائی بھی وکیل اور میں بھی وکیل۔ تو ایک 4-5 نسلوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ چلتا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کام اور اپنے کام کی حد تک رہنا ایمانداری سے، جس کی وجہ سے آج تک اب جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ میرا آبائی گھر ہے۔ اس جگہ کو ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ 20 سال پرانا آدمی بھی آئے گا تو یہیں پہ آئے گا، اور ماشاءاللہ بہاولپور کے لوگوں نے عزت بھی بہت دی، پیار بھی بہت دیا۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون دان موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ ابھی تک تو 9th کلاس کی اسلامیات کی بک نہیں چھپی، پورا سال ختم ہونے والا ہے، کیا بولوں اس پہ۔ وہ نظام اچھا تھا، تختیوں پہ ہم لکھا کرتے تھے، اور ٹھیک ہے آج کمپیوٹرائز دور آ گیا ہے، آئی ٹی کا دور آ گیا ہے، لیکن آپ فیسلٹیز تو دیں بہاولپور میں لوگوں کو، آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں۔ آپ خود بتا دیں کہ جو بچہ اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے یا وہیں پہ رہتا ہے، اس کے اور ہمارے بچے میں فرق کتنا ہے، اس لیے کہ نہ ہمیں وہ ماحول ملا ہے، نہ ہمیں وہ مراعات ملی ہیں، نہ ہمیں آگے مستقبل کی کوئی امید ہے۔ ادھر مایوسی ہے، ادھر بہت کچھ ہے، نوکریاں بھی ادھر تقسیم ہوتی ہیں، ملتی بھی انہیں ہیں، اور جب ہم اتنا کچھ یہاں کے لوگ کوئی اتنے امیر نہیں ہے چاند ایک گھرانوں کو چھوڑ کے، جب اتنی محنت کر کے ایجوکیشن پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا، تو پھر بد دل ہو کے یا تو پھر معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر عجیب کچھ ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہے بتانا یہاں پہ۔ ٹھیک سر، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کس حوالے سے؟ دنیاوی حوالے سے، دین کے حوالے سے؟
دین کے حوالے سے تو دیکھیں جی، میں تو اہل سنت ہوں، اللہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں میرے لیے تو۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہیں، اور ہر وہ شخص جو کہ کسی کام میں بھی کسی کے لیے بہتر ہے، اس کا عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہ آئیڈیل ہے۔ ہر فیلڈ میں لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اوپر تک گئے ہوئے ہیں، تو جو لوگ اپنی محنت کے بل بوتے پہ آگے جاتے ہیں ان کی عزت کرنا، اور وہی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اب اسپیشل کسی ایک نام، کیونکہ میں صرف ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، عدلیہ سے وکالت کرتا ہوں، تو اس میں سینئرز وکلاء جو تھے، میں نے پہلے بھی نام ان کے بتائے، تو وہ لوگ ہیں، آئیڈیل ہیں اور رہیں گے، کیونکہ اب اس ایج میں تو ہمارا آئیڈیل نہیں چینج ہو سکتا بھائی۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون دان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا پیغام ہے؟ صرف محنت کریں، ایمانداری سے کریں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخلص رہیں، اس کے ساتھ جھوٹ مت بولیں، آپ کو بہت عزت ملے گی، بہت پیسے ملیں گے، پیسے نہیں بھی ملیں گے، رسپیکٹ اتنی ملے گی تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں جینے کے لیے اگر آپ کے پاس عزت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جیب میں لاکھ روپے بھی لے کے پھریں تو آپ کے لیے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوان وکلا کے لیے تو یہی ہے، سینئرز کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں ان سے خود گائیڈ لائن لیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کو ترقی دے، آپ سب بھائیوں کو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔